Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the University of Education. This is your facilitator Nokhes Chaudhary from the Department of Economics and Business Administration. In the continuation of the previous lectures, in which we had discussed the prohibitions, now we are here more concerned with the ethics and norms of the Islamic finance. I mean, the value the Islamic financial aspects will ensure to hold. So let's talk about the today's objective. In the current lecture we will discuss the ethics and norms of the Islamic finance, and definitely I will enlist these ethics and norms in the next upcoming slide. Just a moment, just for the recalling purpose, I'm repeatedly explain that the prohibitions of the Islamic finance includes riba, gharar, and the maisar, or the interchangeable term kimar. So just for the recalling purpose, सादे से लफ्ज़ों में मैं बता दूं, रिबा की हम लोगों ने तो बड़ी अच्छे से डिटेल से बात कर ली है, तो उसमें हमने कुछ खद खाल बयान कर दिया था that whatever the excessive benefit the lender receive from the borrower, तो उसकी कई मिसालें भी थी, अहादीस की सूरत में भी थी और कुरान की आयत में भी थी. Similarly, the gharar, which is जिसे हम लोग कह सकते हैं कि one party does not know the full obligations, or the second party does not know about something, the product which should be known to him. And इसी तरह जो मैसर और किमर था, that was the source of uncertainty, and it actually make the contracts or make the dealings ambiguous. تو یہاں پر ہم لوگ جو بات کریں گے that is listed here. Number 1, the justice and the fair dealing. Number 2, fulfilling the covenants, means whatever the contracts you made with each other, you are liable to fulfill them. And paying liabilities, I mean whatever the commitments the lender or borrower hold, or the giver or taken hold, they must be complete. Number 3, mutual cooperation and removal of hardship, means what would be the core purpose of the business transactions. ہم لوگ اس کو تھوڑا سا بیان کریں گے. جیسے آپ کا جو کنونشنل فائنینشیل اسپیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے ایمفسائز کرتے ہیں on the benefit of the individuals or the group of individuals, جبکہ یہاں پر جو کانسیپٹ ہے بینیفٹ کا وہ تھوڑا سا وائڈر اسپیکٹ میں ہے. And number 4 is the free marketing and fair pricing. So let's talk about the justice and fair dealing, but before I would like to explain something, that what actually Sharia gives us. So Sharia actually gives a set of principles that actually provide a basic framework for the conduct of economic activities in general, and specifically the financial aspects and in terms of commercial transactions. The Holy Quran and the Sunnah refer to a number of norms and principles which govern the rights and obligations of the parties to the contracts. The principles that Islamic Sharia introduced here, as I already enlisted, it includes justice, mutual benefit, free consent, and honesty. So we will take a look on all of these aspects one by one in a greater detail. But the way the Islamic business finance more emphasized to avoid the frauds, to avoid the misrepresentations, and to avoid the misstatements of the facts and negation of the injustice or any kind of exploitation that may make a contract invalid. So giving people their due right in the cardinal principle of the Islamic system of ethics, some encouragements like benevolence, purification of income, proper transparency and disclosures, and further documentation of the transactions, جس میں ہمیں فرمان ایک عام طور پر سننے کو بھی ملتا ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کرو تو اس کی لکھت پڑھت کر لیا کرو.
تو یہ وہ بیسیکلی ایک اصول ہیں جن کے اوپر اسلامک فائنینس کی جو ویلیوز ہیں وہ بیس کرتی ہیں. So I can say the foremost principle governing all economic activities under the umbrella of the Islamic finance is, justice. Here it is written as. This means fair dealing with all and keeping a balance. In the reference of this principle, the Quran says, this is the continuity of the verses of the Quran, and let not the enmity and hatred of others make you avoid justice. Be just, this is nearest to the pity. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری آپس کی نفرت ہے یا جو آپس کی دشمنی ہے کہیں وہ تمہیں انصاف سے پرے نہ ہٹا دے. تو بے شک کوئی دشمن ہے، بے شک تم کسی کو پسند کرتے ہو، بے شک تم کسی کو پسند نہیں کرتے، یو شوڈ ریمین بی جسٹ. تو تمہیں انصاف قائم رکھنا ہے. اینڈ اٹ از نیئرسٹ ٹو دا پیٹی، اور یہی جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے تم فلاح پاؤ گے. سو قرآن فردر سیز یو ہو بلیو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسٹینڈ steadfast before Allah and as witness for truth and fair play. تو ثابت قدمی سے کھڑے ہو جاؤ اور فیئر پلے کرو تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں کامیابی دے دنیا اور آخرت کی. میں ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ مفہوم کے انداز میں کر رہا ہوں، لغوی اعتبار سے یا ایگزیکٹلی ورڈلی اسٹیٹ جو اس کی میننگز ہیں obviously اس کو قرآن پاک سے دیکھ کر کسی ترجمے والے قرآن سے ہم پڑھ سکتے ہیں، بٹ اگین جو میں نے بات آپ سے کہی ہے مفہوم میں یہ بات اسی طرح بیٹھتی ہے. دس میکس دا پوائنٹ کلیئر دیٹ whoever believes in God has to be just with everyone, even with enemies. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. when I was doing a business with my father، تو ہمارے ایک عزیز تھے، بہرحال انہوں نے ان کے بھائی کی بیٹی کی شادی تھی، اینڈ ہی جسٹ کیم ٹو آور بزنس پوائنٹ. ہی سیڈ کہ جناب وہ ہم نے فلاں چیزیں آپ سے لینی ہیں، تو میرے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، تو پلیز آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا. ہم نے کہا نہیں جی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے عزیز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھے ڈیل کریں گے. بہرحال وہ اپنے بھائی کو لے کر آئے، انہوں نے چیزیں سلیکٹ کیں، ان کا بل وغیرہ بن گیا. تو وین دے بوتھ گون، جب وہ چلے گئے سامان وغیرہ لے کے، تو وہ جو بھائی تھے وہ واپس آ گئے. وہ کہتے جناب میرا حصہ دے دیں اس میں سے. ہم نے کہا جناب کس بات کا حصہ؟ تو کہنے لگے میں نے آپ کو کسٹمر دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب ہم لوگ اسلامک بزنس پڑھ رہے ہیں تو اس میں صرف ایڈریس بینکس نہیں ہے، یا صرف ربا نہیں ہے، جس کو ڈسکس obviously وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، لیکن ہم اپنی نجی زندگی میں بھی، ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کاروباری معاملات میں لوگوں کے ساتھ لین دین میں اتنی بددیانتی سے پیش آتے ہیں کہ ان کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے رشتہ داری یا ان کے ساتھ تعلق داری ہونے کی وجہ سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہرحال ڈس آنیسٹی میں آتا ہے. غلط بیانی بھی ڈس آنیسٹی میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم آنیسٹی کو اور فیئر ڈیلنگ کو انشور کرو. ٹھیک ہے. So in the continuation of the previous contents, Quran also says that and eat up not one another's property unjustly in an illegal way, for example stealing, robbing, deceiving, etc., nor give bribery to the rulers that you may unknowingly eat up a part of the property of others sinfully. تو اس سے مراد یقیناً یہی ہے کہ آپ لوگوں کے مال کے اوپر
ناجائز قبضہ نہ کریں, ناجائز طریقے سے انہیں حاصل نہ کریں. تو یہ جو جیسے ہم لوگوں نے پریویس سلائیڈ میں یہ بات کی ہے دیٹ justice and fair dealing is the one norm or value of the Islamic finance. So we can say that these norms and good practices can be further enlisted in these four dimensions. I mean, what is the fairness and truthness means? You remain honest and be gentle in your business dealings. Prohibit najash, prohibit from khalaba, and disclose whatever the things of the contracts are. So let's discuss a little bit about these honesty and gentleness. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it is not lawful for a Muslim to sell to his brother something defective without pointing out the defect. This means cheating with others and telling lies is considering as a great sin in Islamic finance. So in very short, I can say that honesty and gentleness means truthfulness, avoiding the ghaban. Ghaban is mean what, just give me a moment, and avoid aggression. Okay, so try to be very polite with people in your business dealings. As far as the word ghaban is concerned, this means misappropriation or defrauding others in respect of specification of goods and their prices, which actually prohibited in Islamic finance. The Holy Quran says, fill the mayyar when you mayyar, and weigh with a perfectly right balance. جب تم ماپ تول کرتے ہو تو اس میں کمی نہ کیا کرو, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. Similarly, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, may Allah have mercy on the person who is gentle when he sells, and here the more emphasis on the word gentleness, and when he buys and when he demands his rights. تو جب وہ کوئی خرید و فروخت کرتا ہے, مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, یا جب وہ اپنا رائٹ مانگتا ہے تو وہ نرم مزاجی سے اور شگفتگی سے پیش آتا ہے. اور لاسٹ ٹائم میں ایک ورڈ پڑھ رہا تھا قرآن پاک میں, وچ از رائٹلی ان دا مڈ آف دا قرآن, اور وہ جو لفظ ہے دیٹ از ان عربک لینگویج وَلْيَتَلَطَّفْ, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب بات کرو تو نرمی سے بات کرو. In respect to this first point, the Holy Prophet ﷺ also said, whoever takes the money of the people with the intentions of repaying it, Allah would arrange to repay it on his behalf, and whoever takes it in order to spoil it, then Allah would spoil him. I mean, if you have true intentions, I mean you are honest in your intentions, the things will become convenient to you to fulfill your contracts and to pay your liabilities, and the help will be granted from the Allah subhanahu wa ta'ala. So if we talk about the second point, the prohibition of najash, this means bidding up the price without an intention to take delivery of the commodity. I mean, you are not having that intention that you will pay the full amount and will get the possession of the commodity. You are just trading for the purpose of the capital gain. This actually causes the artificial inflation in the demand of the product, or you may say that this actually creates the artificial raise in the market. Definitely it disturbs the true supply and demand relationship. تو جتنی بھی آپ کی ٹریڈیشنل اکنامکس ہے وہ اسی پہ بات کرتی ہے کہ جناب لیٹ دا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ڈیسائڈ دا پرائس آف دا پروڈکٹ. لیکن اگر یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ریلیشن شپ ہی انفلیٹ کر دیا جائے یا اسے آرٹیفیشلائز کر دیا جائے
تو پھر تو آپ پرائز کو جس طرح سے چاہیں گے موو کر سکیں گے. سو ان دا ایکسپلینیشن آف دس پوائنٹ the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a najish is the one who serves as an agent to bid up the price in an auction is a cursed taker of riba. تو یہ ایک مثال ہے, یہ ربا کی ایک برائیوں میں سے ایک برائی ہے. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam also said, if anyone interferes in the market to create a rise in the price, God has right to cast him face down in the hell. تو کوئی ایسا شخص جو مارکیٹ میں صرف اس لیے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے کہ وہ قیمتوں کو بڑھاوا دے, تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں منہ کے بل گرائے گا. میں یہاں پر پھر ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں حدیث یا آیت پڑھ کے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. تو اگر آپ اس کی ایگزیکٹلی ورڈنگ چاہتے ہیں تو میں محمد ایوب صاحب کی بک فالو کر رہا ہوں اسلامک فائنینس کے اوپر, تو آپ اس کے ریلیونٹ ٹاپک میں جا کے اس حدیث یا اس آیت کا ریفرنس لے کر باقاعدہ ترجمہ چیک کر سکتے ہیں. سو similarly, if we talk about the prohibition of khalaba, that means misleading market, we can say that khalaba is a source of misleading, like pursuing unaware and simple clients by over projecting the quality of the commodity. It is prohibited due to being unethical. One presents his product in such a way that factually it is not so. تو بدقسمتی سے ہماری مارکیٹس میں آپ لوگ اگر چکے ایز اے بائر اگر اپنی مثال بھی لے لیں تو یو مے ہیو آفن فیس کہ جناب آپ کو دکاندار جو ہے وہ آپ کی لا علمی کا فائدہ اٹھا چکا ہے, یا اس نے اپنی پروڈکٹ کو بڑھاوا دے کر بہت زیادہ انہینسڈ کوالٹی شو کر کے آپ کو بیچ دی ہے, اور بعد میں آپ کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار مارکیٹ میں تو اس سے بھی بہتر پروڈکٹ اس سے سستے داموں میں میسر تھی. تو دس از مس لیڈنگ اینڈ اٹ از دا اگینسٹ آف دا ویلیوز آف دا اسلامک بزنس. اینڈ نمبر 4, دس از ڈسکلوجرز, ٹرانسپیرنسی اینڈ فیسیلیٹیٹنگ انسپیکشن. اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے جو انٹرنیشنل بزنس کارپوریشنز ہیں ان کو ریسنٹ سینچری میں یہ بات یاد آئی ہے کہ بزنسز کو تمام ایسے اسپیکٹس اس کے اسٹیک ہولڈرز کے سامنے رکھنے چاہیے, ڈسکلوز کرنے چاہیے, جس کی وجہ سے فرم کی ویلیو پر اوپر کوئی ایفیکٹ پڑ سکتا ہے. تو دیکھیں دا بیوٹی آف جو اسلام کیا ہے کہ نہ صرف زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے اور خاص طور پر آپ کے معاشی معاملات کا, اور پھر وہاں پر گائیڈنس آج سے 1450 سال پہلے ہی دے دی گئی تھی دیٹ دس از امپورٹنٹ ٹو یو ٹو ڈسکلوز and to be transparent and facilitate the process of inspection of the goods if the buyer is intended to do so. So this actually means the detailed and accurate information in the explanation of this fourth point. I must say that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, deceiving a mustarsal, which means an unknowing entrant into the market, is again the part of the riba. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قسم کا ربا ہے. And the concealment of any information vital for the contract is tantamount to a violation of the Islamic norms of business, and the informationally disadvantaged party in a contract has the right to rescind the contract. So dear students, actually the Islam emphasize Islam give make it an obligation for the participants of the business market that to remain honest, remain gentle, avoid the state of najash and the state of khalaba, and try to disclose whatever the things are related with that business dealing.
Prophet sallallahu alaihi wasallam stressed the need for proper information and disclosure and prohibit such practices that may hinder information. تو مجھے ایک صحابہ کا واقعہ یاد آ گیا یہاں پر کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے دوسرے صحابی کی غیر موجودگی میں ان کے گھر سے اونٹ خرید لیا. ظاہری بات ہے اس کی رقم ادا کی گئی اور وہ اونٹ لے کر چل پڑے. تو رستے میں ان صحابی سے ملاقات ہوگی جن کی ملکیت میں ایکچولی وہ اونٹ تھا. تو وہ صحابی پوچھنے لگے کہ کیا یہ آپ نے اونٹ میرے گھر سے خریدا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں نے آپ کے گھر سے خریدا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ واپس آئیں اور اپنی رقم واپس لے لیں. تو جب تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو دودھ دھونے کے لیے یہ جو اونٹنی آپ نے مجھ سے میرے گھر سے خریدی ہے دودھ دھونے کے لیے چاہیے یا گوشت کے لیے چاہیے؟ اگر تو اس مقصد کے لیے چاہیے تو پھر یہ جانور ٹھیک ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر سفر کرنا ہے تو یہ جانور آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو دوسرے شخص نے پوچھا کہ جناب آپ اپنی جو پروڈکٹ ہے یعنی کہ جو آپ کا جانور آپ اس کی خامیاں خود ہی بیان کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اسے صحابی عرض کرنے لگے کہ میں جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں، میں جن کو فالو کرتا ہوں ان کی طرف سے ہدایات ہیں کہ جو دھوکہ دیتا ہے بزنس ڈیلنگ میں سے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح ایک دفعہ مدینہ شریف میں بارش ہوئی تو اگلے دن میں مزید پھر کہہ دوں میں مفہوم ہی بیان کر رہا ہوں بات کا اپنے الفاظ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے یعنی کہ اناج بیچ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش مدینے میں ہوئی ہے، تمہارا اناج کیسے سوکھا رہ گیا نا؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اناج کے اندر ہاتھ ڈالا اور اندر سے کچھ دانے اٹھائے تو وہ گیلے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مطلب اس طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی ہماری بہت ساری پریکٹسز ہیں ہماری اپنی بزنس انوائرمنٹس میں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کلائنٹس کو یا اپنے کسٹمرز کو ڈیسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں نعوذ باللہ بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں کہ ہم اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بے ایمانی کے ساتھ یا اس کو الفاظ کا بہکاوا دے کے اسے چیز بیچ دی ہے. تو بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. So let's move further. The next fair value, the next norm of the Islamic business finance is fulfilling the covenants or paying the liabilities. Whatever the contracts you made with other people in your business dealings, in your monetary aspects, you are liable to pay those contracts. Means this is an obligation کہ آپ ان معاہدات کو، ان پرومسز کو، ان الفاظ کو پورا کریں جو آپ نے کسی کے ساتھ طے کر لی ہیں. یقیناً یہ وہی کمٹمنٹس ہو سکتی ہیں جو پرمیزیبل ہیں. سو آؤٹ آف دا 12 commandments given to the Muslim by the Holy Quran, the one is given in the Surah Bani Israel. And what it actually says, a few relate to fulfilling covenants and not usurping the wealth of the weak in society, and keep the covenant, law of the covenant it will be asked. تو جو پرومس آپ کرتے ہیں ان کو پورا کریں، کیونکہ جو آپ عہد کرتے ہیں کسی کے ساتھ، جو وعدے کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. تو یہاں میں ایک چیز تھوڑی سی ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر میں آپ سے یہ بات کروں نا کہ یار آپ اسلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، تو ہماری بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہمارے سوسائٹی کے ممبرز ہیں ان کے نزدیک شاید اسلام کا صرف ایک ہی پہلو ہے جو آج تک ایڈریس ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ جناب یہ عبادت اور یہ عبادت نہیں ہے. دیکھیں میں پہلے بھی لیکچرز میں کہہ چکا ہوں کہ اسلام دو میجر سائٹس پہ، دو میجر ڈائمینشنز میں ہیومنس کی
کہہ لیں کہ ان کی رہنمائی کرتا ہے. ون میٹر از کہ وہ عبادات کیا کریں گے, ادھر ان کا فیتھ بھی آ جاتا ہے, اور دوسرے کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ رکھیں گے, اور جہاں لوگوں کی بات آتی ہے وہاں پر ان کے سماجی معاملات کے ساتھ ساتھ معاشی معاملات بھی ہیں. تو کتنا خوبصورت دین ہے جو پابند کر رہا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ جو تم عہد کرتے ہو لوگوں کے ساتھ, وہ اب بے شک مالی لین دین کا عہد ہو, ان کو پورا کرنا ہے تم نے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو 12 کمانڈمنٹس ہیں ہولی قرآن میں, ان میں سے جو کچھ کا جو تعلق ہے وہ عہد پورے کرنے کے ساتھ ہے, اور ناجائز یوزرپنگ کہتے ہیں غصب کرنا, ٹھیک ہے, کسی کی ویلتھ کے اوپر اس کو قبضہ لے لینا, ناجائز حاصل کر لینا. تو یہ جو سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 34 ہے, دیٹ ایکچولی سیز واٹ, اینڈ کیپ دا کووننٹ, اور اپنے عہد پورے کرو, بے شک تم سے تمہارے جو عہد وعدے ہیں جو تم نے کیے ہیں اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. So, Sharia emphasizes fulfillment not only of contracts but also promises or unilateral agreements. One of the symbols of hypocrites indicated by the Sharia is that they do not fulfill their promises. تو اسلام میں منافقوں کی جو ایک نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کرتے. تو ہم لوگوں کو مجھے بڑا افسوس ہوگا یہ بات کہتے ہوئے کہ بدقسمتی سے ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں سے ناآشنا ہیں کہ ہمارے رسول اور ہمارے رب العالمین نے ہم سے کس طرح کی جو ہے وہ توقع ہے ان کو ہم سے, اور ہمیں کس طرح سے اتباع کرنی چاہیے. ہم روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے وعدے کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ویسی بات کی تھی, اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ اسے سچ ہی سمجھ لیں. تو یقیناً جہاں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں, وہیں پر انسان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ایٹ کوسچن آ جاتی ہے. So, in Islamic finance, the concept of promise is invoked in murabaha to purchase, orderer, leasing, diminishing musharaka, etc. یہ جو دو تین ٹرمز ہیں ان کو ہم لوگ اپنے لیٹر چیپٹرز میں پڑھیں گے. دیز آر دا کائنڈ آف دا کانٹریکٹس میڈ بٹوین دا پیپل فار سم کائنڈ آف بزنس. ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سو فار میں ہمیں ابھی یہاں پر کچھ پلرز بلڈ کرنے ہیں اسلامک فائنینس کے, تو ہماری گفتگو ابھی فی الحال انہی کے گرد چل رہی ہے. So the third point is the mutual cooperation and removal of hardship. So when it comes to my knowledge, تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار آج تک ہم لوگ تو یہی پڑھتے آئے ہیں کہ جناب جو کارپوریشنز ہیں ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو از ٹو پروفٹ میکسیمائزیشن ہے. یقیناً جو کارپوریشنز کا موجودہ خد و خال ہے اس کا وجود کوئی 150-200 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے. تو اس دور میں obviously وہ بات آپ نے جو ریپیٹڈلی سنی ہے, جو بار بار سنی ہے, جو آپ نے بار بار پڑھی ہے, جو آپ کو بار بار بتائی گئی ہے, آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ یار یہ کیسا معاملہ ہے. تو اسلامک فائنینس زور دیتا ہے کہ جہاں آپ منافع کما رہے ہیں وہاں آپ کے اوپر لائبلٹی ہے اس چیز کی کہ آپ میوچل کوآپریشن کو انشور کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ہارڈ شپ کو, جو سختی ہے, ان کے اوپر مشکلات ہیں, ان کو ریموو کریں. This is again the beauty of the Islamic business and Islamic finance. So what Islam says and what Islam ensures, it actually cherishes that a person help others in times of need and prohibits any such actions that may cause any loss or harm to others. تو اسلام پابند کرتا ہے انفرادی سطح پر کہ جب تمہارا کوئی بھائی یا تمہاری سوسائٹی کا کوئی شخص یا تمہارے نیبر میں کچھ لوگ مشکلات کا شکار ہیں تو تم ان کی یہ مشکلات کو دور کرو اپنے مال سے. تو what actually Holy Quran says about that, here you can read it. Surah number 5 ayat number 2, assist one another in the doing of good and rightness, assist not one another in sin and transgression, and keep your duty to Allah. تو اتفاقاً مجھے یہ آیت یاد بھی ہے
کچھ اس طرح سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور نیکی اور پرہیز، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹیز میں آپ لوگوں نے خود بھی اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ ہم جہاں ہمارے دوست، جہاں ہمارے بیلی، وہیں ہمہ یارہ جنت اور ہمہ یارہ دوزخ. تو میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یار ہمہ یارہ جنت اور ہمہ یارہ جنت. تو بھائی دنیا میں جتنے بھی آپ کے ریلیشنز اور آپ کے جتنی بھی آپ کے بے شک وہ فیملی ریلیشنز ہیں، فرینڈلی ریلیشنز ہیں، تو دیکھیں دنیاوی اعتبار سے یقیناً وہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جڑا ہوا جو ریلیشن ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو جب بھی آپ دنیاوی معاملات میں اور خاص طور پر اپنے معاشی معاملات میں جن اصولوں کی پابندی کریں، وہ والے اصول نہیں ہونے چاہیے جو خرابی پر مبنی ہیں اور معاشرے میں عام لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں، بلکہ وہ اصول ہونے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے گئے ہیں. بے شک مقدار میں ان اصولوں کو ماننے والے افراد کی تعداد کم ہی کیوں نہیں ہے آپ کے ارد گرد. So in this aspect, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says the believers جو ایمان والے ہیں in their affections, mercy and sympathy towards each other are like one human body. اے ایمان والو ایک دوسرے پر جو ہے وہ تم رحم کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ، جس کا کچھ ایسا ہی مفہوم بنتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی طرف بڑے ہمدرد ہیں اور بڑے رحم دل ہیں. ون آف اٹس آرگن سفرز، جس طرح ایک جسم، جب جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم ہی دکھ رہا ہوتا ہے. تو مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے. دا انٹائر باڈی رسپونڈز ود انسومینیا اینڈ فیور. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. فردر ہم اس میوچل کوآپریشن اور ریموول ہارڈشپ کے کانسیپٹ کو فردر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے جب ہم تکافل پڑھیں گے، وچ از اسلامک موڈ آف انشورنس. بٹ اگین دا تکافل از ناٹ دا ٹاپک ہیئر. So the fourth one is the free marketing and fair pricing. Islam provides basic freedom to enter into any type of halal business or transaction. اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے اور اسلام انکریج کرتا ہے، اور اس انکریجمنٹ کے پیچھے یقیناً مارکیٹ کا جو پھلنا پھولنا وہی مقصود ہے. Prices will be considered fair only if they are the outcomes of the genuinely free functioning of the market forces. تو جیسے میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا کہ اگر آپ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ریلیشن شپ کو اگر آرٹیفیشلائز کر دیں، انفلیٹڈ کر دیں، تو پرائسز تو اپنے حدود سے باہر نکل جائیں گی. مثال اچھا یقیناً یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلام نے ذخیرہ اندوزی سے منع کیوں کیا ہے، اور خاص طور پر ذخیرہ اندوزی جن کا تعلق انسان کی ضروریات کے ساتھ ہے جو اس کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے. تو اگر میں ڈیمانڈ تو نیچرلی ایگزسٹ کر رہی ہے، لیکن اگر میں سپلائی کو آرٹیفیشلی روک دوں گا تو مارکیٹ میں تو لوگ پھر اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کریں گے نا. ٹھیک ہے. اور اگر دوسری جانب جو سپلائی ہے وہ تو سسٹینڈ ہے، لیکن میں مارکیٹ میں آرٹیفیشل شاید میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مارکیٹ میں سپلائی تو سسٹینڈ ہے لیکن اس کو ڈیمانڈ کو آرٹیفیشلائز کر دیا جائے تو بہت سارے ایسے اسپیکولیٹرز ہیں جو مارکیٹ میں گھس جائیں گے اور کیپٹل گین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے جن کو وہی اشیاء صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چاہیے. تو بدقسمتی سے اس کا ایک مظاہرہ ہمیں اپنے ملک میں دیکھنے کو بھی ملتا ہے، جہاں پر رمضان شریف میں لوگ چیزوں کو بلا وجہ مہنگا کر دیتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ایک رحمت کا مہینہ ہے اور آپ اپنے ارد گرد کی سوسائٹی کے لیے آسانی پیدا کریں. So there should be the true relationship of the supply and demand into the market. And in this aspect the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said which means selling something at a
higher price and giving the impression to the client that he is being charged according to the market rate, this is prohibited, and it is known as the غبن فاحش. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے غبن سے منع فرمایا ہوگا. آئی ہوپ آپ کو میرا جو لیکچر ہے، جو بھی ہم لوگوں نے ڈسکشن کی ہے، وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد تمام جو بزنس ڈیلنگز ہیں ان کو آبزرو کریں گے، بے شک وہ آپ کے ذاتی کاروبار میں ہو رہی ہیں یا وہ آپ کے دوست کے کاروبار میں ہو گئی ہیں. میں یقیناً ایک اور بات یہاں کہنا چاہوں گا کہ ڈونٹ گیٹ ان ٹو دا ربش ٹاک ود دا پیپل. جسٹ آبزرو کریں اور دیکھیں کہ ان میں کیا چیز فیئر ہے اور کیا چیز انفیئر ہے، اور خود پہلے بچنے کی کوشش کریں، اور جب آپ اس کے ثمرات دیکھ لیں پھر آپ لوگوں کو تلقین کریں. امید ہے کہ آج کے لیکچر نے آپ کے نالج میں پہلے سے کچھ اضافہ کیا ہوگا. شکریہ، جزاک اللہ.